आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है जी। प्रणाम, आदाब सचवाला जी। जी आदाब, कैसे हैं मेरे भाई? जी सर, सूरह आले इमरान की जी 130। हाँ, सूरह आले इमरान 3 की 130 आज हम उसका मुताला करेंगे। इसमें लिखा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालो, ये बढ़ता और चढ़ता सूद खाना छोड़ दो और अल्लाह से डरो, उम्मीद है कि तुम कामयाब हो जाओ। अच्छा, अब देखें, जो बातें अब तक हो रही थी, अचानक इसमें टॉपिक चेंज हो गया बगैर किसी बगैर किसी इत्तला के, बगैर किसी फुल स्टॉप के। यहाँ पर बात हो रही है सूद की। सूद क्या है? अब हम हिंदी में शायद उसको ब्याज कहते हैं, ब्याज या फिर जो है इंटरेस्ट, ये जो भी कह लें आप, सूद। यहाँ बात हो रही है सूद की। तो ईमान वालों को ये कहा जा रहा है कि बढ़ता और चढ़ता, यानी बढ़ा चढ़ा कर सूद खाना छोड़ दो। अच्छा, बढ़ा चढ़ा कर नहीं, अगर उससे कम है तो सूद खाया जा सकता है। ये अंदाज, ये अल्फाज ही ज़रा अजीब से हैं कि अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा, यानी अगर ऐसा सूद जिसमें बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ नहीं है तो क्या वहाँ पर वो उसको हम जायज़ कहेंगे, जायज़ समझेंगे? बहरहाल ठीक है, कुरान का अपना एक अंदाज़ है कि ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा कह रहा है, यानी बढ़ा चढ़ा कर या बढ़ता और चढ़ता सूद खाना छोड़ दो, यानी दूगना चौगना। दूगना चौगना, मिसाल के तौर पर मैंने आपको 10 रुपये दिए और मैं उस पर 20 रुपये चाहूँगा कुछ अरसे के बाद, कुछ टाइम गुजर जाने के बाद मैं 10 के 20 चाहता हूँ, या फिर उस 20 को मैं 40 कर दूँगा, तो ये है दूगना चौगना। अच्छा, ऐसा ना करके मैं अगर जो है आपसे 10 की जगह 12 लेना चाहता हूँ, तो ये दुगना तो ना हुआ और ये चौगना तो ना हुआ, तो क्या इसकी इजाज़त है? क्या ख्याल है? जी। हिंदी वालों ने लिखा है, हे ईमान जी। वालों, कहीं कहीं गुनाह करके ब्याज न खाओ अच्छा। तथा अल्लाह से डरो ताकि सफल हाँ हो हाँ। जाओ। तो ब्याज अच्छा। कहीं कहीं गुना तो कहीं पे भी नहीं रहता। 1%, 2%, 5%। पर्सनल लोन वाला 24% लेता, डबल तो लेता ही नहीं हूं। नहीं, यहाँ पर तो खाने की बात हो रही है, लेने की बात नहीं हो रही, खाने की बात हो रही है। तो अब ये भी अंदाज अजीब सा है, लेके आदमी जो है अगर कहीं उसको सूद लेता है तो क्या सिर्फ वो खाता है? भाई ज़ाहिर बात है, वो पहनता भी है या मकान भी बनाता है, गाड़ी खरीदता है, या किसी और इस्तेमाल में जो है उसको लेता है, उस पैसे को सिर्फ खाने के लिए तो नहीं होता ना। क्या ख्याल है? जी सचवाला जी, ये मौदूदी साहब की फुटनोट भी मौदूदी भेजी साहब जो है फुटनोट लिख रहे हैं, असल में वो फुटनोट मेरे पास नहीं है, क्या बात है? अच्छा, ये नहीं, ये फुटनोट तो अच्छा ठीक है। यहाँ उहद की शिकस्त का सबसे बड़ा सबब ये था कि मुसलमान आयन कामयाबी के मौके पर माल की तमा, यानी लालच से मगलूब हो गए थे, यानी उन पर जो है माल की लालच जो है गालिब आ गई थी, और अपने काम को तकमील तक पहुंचाने के बजाय गनीमत लूटने में लग गए थे। इसलिए हकीम मुतलक ने, यानी अल्लाह ने, इस हालत की इस्लाह के लिए ज़रपरस्ती के सरचश्मे पर बंद बांधना ज़रूरी समझा और हुक्म दिया कि सूद ख्वारी से बाज आ जाओ, जिसमें आदमी रात दिन अपने नफ़ा के बढ़ने और चढ़ने का हिसाब लगाता रहता है, और जिसकी वजह से आदमी के अंदर रुपए की हिर्स बेहद बढ़ती चली जाती है। अब ये यहाँ एक मौदूदी साहब अपना एक अब अपनी एक तौजीह पेश कर रहे हैं कि यहाँ पर ये आयत क्यों आई है, उसकी एक वजह बता रहे हैं। तो बहरहाल सवाल तो वही है कि बढ़ता चढ़ता, कोई लिख रहा है, कोई कह रहा है दुगना चौगना, और कोई कह रहा है कई गुना, यानी बहरहाल अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा का मतलब कई गुना या दुगना चौगना, इसके ये माना होते हैं।
تو سوال میرا یہ ہے کہ اس آیت کے مطابق کیا اگر یہ سود دوگنا چوگنا نہ صحیح، اگر میں جو ہے 10% کھاؤں تو کیا یہ جائز ہے؟ 10% کا مطلب دوگنا بھی نہیں ہوا چوگنا بھی نہیں ہوا نا بھی، یعنی دوگنے کا مطلب یہ ہے کہ 100 کی جگہ 200 کھاؤں یا پھر 200 کی جگہ 400 کھاؤں، یہ جو ہے اضعاف مضاعفہ کہلاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پہلی بات تو دوگنا چوگنا سود کہیں بھی نہیں ہوتا، کیا کہیں ایسا ہوتا ہے دنیا میں کہ کسی کو سود جو ہے دوگنا مل جائے؟ اور پھر یہ کہنا ہے کہ وہ سود کی رقم انسان صرف کھانے کے استعمال میں لیتا ہے، اور بھی کئی جو ہے اس کے کام ہیں نا، بھی کئی مصرف ہیں، کئی مدوں میں انسان جو ہے خرچ کرتا ہے، گاڑی خریدتا ہے، گھر بناتا ہے، پلاٹ خریدتا ہے، یا کسی کو کوئی جو ہے کسی زمانے میں قرضہ لیا تھا تو جو ہے وہ قرضہ ادا کرتا ہے، یا اور بھی کئی کام ہیں، پہنتا ہے، پہناتا ہے، لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، کئی کام ہیں، صرف کھانے کے لیے تو نہیں استعمال ہوتے نا یہ پیسے۔ مگر اب قرآن کا انداز ایک بالکل لمیٹڈ جو ہے فارم میں، کیونکہ اس علاقے میں اس قبیلے میں شاید لوگ پیسہ لیتے صرف کھانے کے کام میں لیتے تھے، ان کے پاس جو ہے کوئی اور اس کا مصرف نہیں تھا۔ تو قرآن چونکہ ایک محدود علاقے محدود زمانے سے تعلق رکھنے والی کتاب ہے، تو اس میں اس کی باتیں، اس کا انداز بھی اسی طرز کا ہوتا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ جی ہندی میں تو آپ نے کہہ دیا۔ آیت نمبر کھانے کی بات ہی سچ والا جی اس کے اندر ہوتی ہے۔ اکثر یہ لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ بھائی یہ بیاس کے پیسوں سے کوئی چیز خریدی جائے گی، پھر وہ میرے بچوں کے پیٹ میں وہ حرام کا لقمہ جائے گا، تو وہ اس کے جوتے نہیں، رکنا خریدتے، کیسا وہ ہوئی اس کا سامان خریدتے، ہاں کھانے کی چیز نہیں خریدتے اس کے۔ ہاں میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں، میرا سوال بھی یہی ہے کہ میرے گھر کا باتھ روم جو ہے ٹوٹ گیا اور میں یہ بیاس کے پیسے سے باتھ روم بناؤں، تو کیا اس آیت کے مطابق وہ غلط ہے؟ نہیں، وہ ٹھیک ہے، آپ باتھ روم بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ایف ڈی ہے بینک میں تو ایف ڈی سے جو انٹرسٹ آ رہا اس پہ آپ تو باتھ اسے روم صرف بنا باتھ روم سکتے ہیں۔ بنانا ہے مجھے؟ ہاں، جوتے اچھا باتھ چپل بھی روم، خرید سکتے ہیں۔ اچھا میں چپل خرید سکتا ہوں، اچھا جی ٹوپی نہیں خرید سکتا؟ نہیں، ٹوپی نہیں، انڈر ویئر خرید سکتا ہوں؟ ہاں انڈر ویئر خرید سکتے ہیں، اچھا گرین کلر کی نہیں بلکہ بلیک کلر کی خریدنا، گرین کلر کی انڈر ویئر بھی نہیں، وہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ ایک ایسا ہوا ہے میرے ساتھ واقعی، میرے ایک دوست تھے، انہوں نے جو ہے ایک جگہ وہ انڈر ویئر بکری، وہ مطلب کوئی خرید رہا تھا، تو اس نے جو ہے ان کو گرین کلر کو ہٹا دیا۔ میں نے کہا یہ کیوں کیا آپ نے؟ کہنے لگے یار گرین کلر۔ میں بولا ہاں تو گرین کلر کیا ہوا، اس میں کیا برائی ہے؟ کہنے لگے گرین کلر یار۔ میں بولا ہاں گرین کلر کیا ہے؟ ارے یہ گنبد خضرا کا کلر ہے۔ میں بولا ابھی گنبد خضرا کا کلر ہے تو اس سے انڈر ویئر کا کیا لینا دینا بھی؟ نہیں جو ہے وہ جو گنبد ہے نا ہمارے پیارے 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 آقا کی، اس کا کلر گرین ہے، تو گرین کلر کی انڈر ویئر ہم کیسے پہن سکتے ہیں مسلمان؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں یار۔ چلیے خیر ٹھیک ہے، یہاں بات ہو رہی ہے آیت نمبر 131 کی، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اچھا اب یہ آیت ایسے ہی بیچ میں جو ہے جوڑ دی گئی، یعنی اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہ کیا بات ہے بیچ میں چلتے چلتے؟ یعنی بیچ میں اس آیت کا کیا لینا دینا ہے بھائی؟ کیا لینا دینا؟ کوئی تک ہے اس سے پہلی والی آیت کا یا اس کے بعد والی آیت کا اس سے کوئی کنیکشن ہے؟ بیچ میں ایک بے تکی سی بات، یعنی اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن اپنے ماننے والوں کے ذہن سے آگ کے ڈراوے کو الگ دور کرنا نہیں چاہتا، وہ ہمیشہ یہ ڈراوا اس کے ذہن میں مستحضر رہے، ہمیشہ وہ اس ڈر کی تحت، اس ڈر کی نفسیات، اس مانسکتا کے تحت جیتا رہے، ہر لمحہ اس کو آگ کا ڈراوا۔ اور پھر یہ کہنا ہے کہ آگ کس کے لیے؟ کافر کے لیے۔ اگر تو بھی اس جیسی کوئی سوچ کوئی حرکت کرے گا تو یاد رکھے تو بچنے والا نہیں ہے، تو بھی انہی بیچارہ میں سے ہو مومن جائے گا۔ ہاں تو بھی انہی میں سے ہو جائے گا، تیرے لیے بھی آگ ہے۔ تو ہمیشہ ایک مومن کو آگ کے ڈراوے سے جو ہے ڈرا کے رکھنا ہے۔ یہ قرآن کا اصل یہ جو ہے طریقہ ہے، یہ اس کا وتیرہ ہے کہ ہر وقت مومن کو آگ کا ڈراوا اور پھر جو ہے وہ جنت کا یہ باغ کا بہلاوا ہمیشہ دلاتا رہتا ہے۔ سچ ہندی والا میں جی، کیا کہہ اصل رہے میں ہیں؟ ربا کیا ہے، بینکنگ کیا ہے، ایف ڈی کیا ہے، یہ چیز کا رتی بھر بھی علم نہیں تھا یہ قرآن کے لکھنے والے کو۔
نہیں قرآن کے وہ لکھنے والے کو تو چھوڑیے جناب، قرآن کا تو قرآن کو تو نہیں تھا، یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کا جو ہے لکھنے والا، قرآن کا بولنے والا کتنا لمیٹڈ جو ہے اس کی سوچ تھی، کتنی جو ہے اس کی رسائی تھی اس کی ذہن کی، اور پھر جو ہے وہ کتنے چھوٹے کنویں میں رہتا تھا، یہ تو ہم آئے دن روزانہ ہی دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ مگر اس کے ماننے والے جو بڑے بڑے علماء اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اسکالرز کہتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ بڑے ڈاکٹرز بھی، انجینئرز بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ قرآن کی جو ہے تشریح و تفسیر بھی کرتے ہیں۔ اب جیسا مثال کے طور پر آپ یہ ڈاکٹر اسرار احمد کو دیکھ لیں، آپ ایک ہمارے سامنے کی مثال، وہ بھی جب جو ہے یہ سود کی بات کرتے ہیں، اچھا مولانا مودودی کو دیکھ لیں، بڑا نام ہے نا بھی، ہے نا، مولانا مودودی ایک بڑا نام ہے، جو ان کے فالوورز میں بڑے بڑے لوگ جو ہے ان کے پیچھے رہتے ہیں، انہوں نے سود کو لے کر جس طرح سے ڈسکرائب کیا ہے، جیسے کچھ بتایا ہے، اور پھر انہوں نے یہ صاف صاف بتایا کہ جو ہے جو بینک کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ بھی سود ہے، وہ بھی ربا ہے۔ حالانکہ پھر بعد میں جا کر مصر کے جو علماء ہیں، جامع ازہر کے جو فارغین ہیں وہاں کے جو ہے، تو وہ نسبتاً جو ہے ہمارے یہ انڈین سب کانٹیننٹ کے جو اسکالرز کے مقابلے میں وہ لوگ نسبتاً ذرا کھلی ذہنیت کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بینکنگ کا باقاعدہ مطالعہ کیا ہے، یہ ایف ڈی کسے کہتے ہیں، اور بینک جو ہے ہم سے اگر روپیہ لیتا ہے تو وہ کن کاموں میں جو ہے کن مدوں میں خرچ کرتا ہے، اور خود بینک کو اس سے کتنا کچھ فائدہ ہو رہا ہے۔ اب اگر بینک ہم کو ایک مان لو ایک مقرر کر کے، اور وہ مقرر بھی بینک کیسے کرتا ہے کہ بینک کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس کو 15 روپے ملنے والے ہیں، ملنا ہی ملنا ہے، سمجھے نا، اس کی اپنی کیلکولیشن، اس کا اپنا تجربہ جو ہوتا ہے اس کی روشنی میں وہ مقرر کرتا ہے کہ بھئی میں اگر یہ پیسہ فلاں پروجیکٹ میں لگاؤں تو مجھے کم سے کم 15% ملیں گے، تو اس کو 15% مل رہے ہیں تو ہم کو 7 یا 8% پہ ہم کو راضی کرواتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی بینک جو ہے ہمارے کہنے پر، ہمارے مطالبے پر جو ہے ہم کو وہ جو ہے 7% نہیں دے رہا، بلکہ وہ اس کی اپنی کیلکولیشن، اور پھر جو ہے ہمیشہ وہ سیف سائٹ پر رہ کر، آپ سمجھ رہے ہیں نا، جب اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ کسی پروجیکٹ میں وہ 15% پائے گا تو ہم کو 15 کا آدھا بھی نہیں بلکہ اس سے بھی کم مائنس میں رکھ کر ہم کو راضی کرواتا ہے، دیکھو بھئی میں آپ اگر مجھے 1 لاکھ روپے دیتے ہیں تو میں اس پر آپ کو 7% دوں گا، کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ بھئی وہ باقاعدہ لکھ کے لگا دیتا چارٹ پر کہ آپ اگر جو دگنا ہے چوگنا نہیں دیتا ہو، دگنا چوگنا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا بھائی۔ قرآن پتہ نہیں کس علاقے کی، کون سے زمانے کی، کون سی سوچ کی بات کر رہا ہے، قرآن کو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ بینک کیا ہوتا ہے قرآن کو اور قرآن کے ماننے والوں کو، اور پھر قرآن کے ماننے والوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ بینکنگ کس طرح سے ہوتی ہے، اس میں تجارت کا جو ہے کیا انداز ہے بینک کے۔ سچ والا جی، آپ نے جتنے الفاظ ابھی کہے بینکنگ کے بارے میں، تو ہمارے مسلمان بھائیوں کے نزدیک اتنے سارے الفاظ ان کے دل میں چلتے رہتے، وہ زبان سے ادا نہیں کرتے، اسی لیے تو وہ بینکنگ میں شامل ہے، سب کے سب کسی نہ کسی درجے میں، ہر کوئی شریک ہے بینکنگ میں، اس سے باہر رہ ہی نہیں سکتے نا۔ جی ہاں، ظاہر بات ہے۔ ارے کسی اور عام مسلمان یا کسی اور علاقے کی مسلمان کی بات تو چھوڑیے، ایک بار ایسا ہوا کہ میں مکہ میں ہوں، حرم مکی کے سامنے جو فندق التوحید ہے، فندق کہتے ہیں یہ ہوٹل کو، 5 اسٹار ہوٹل کو، یہ بڑی ہوٹل کو فندق کہا جاتا ہے، تو التوحید جو ہے وہ مکہ کی شاندار ترین جو ہے ہوٹل آپ کہلاتی ہے، کیونکہ وہاں پر بڑے بڑے پیندے والے جن کے پاس اتنا پیسہ ہے وہی لوگ اس ہوٹل کو افورڈ کر سکتے ہیں، ہر آدمی کے بس کا کام نہیں ہے۔ التوحید میں جو ہے وہاں رہائش کرنا ایک بڑے فخر کی بات سمجھی جاتی ہے، آپ سمجھے، تو وہ بالکل حرم مکی کا جو بڑا دروازہ ہے اس کے بالکل سامنے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں رہنے والا اس کو بہت زیادہ چلنا بھی نہ پڑے، وہ اپنی ہوٹل سے جو ہے لفٹ کے ذریعے سے اترے اور چند قدم چل کر جو ہے وہ کعبے کے سامنے آ جائے، وہ اس لحاظ سے بنائی گئی، آپ سمجھ رہے ہیں آپ، وہ مکہ ٹاور جو کہتے وہ کیا؟ ہاں بالکل مکہ ٹاور بھی جو ہے وہیں پر ہے، وہ ساری جو ہے وہ ہوٹل تو ابھی کافی بیڈ روم سے بھی کعبہ ویو رہتا، اس کے اندر پردہ ہٹائے گی پورا کعبہ نظر آتا۔ ایگزیکٹلی، اس کا جو ہے اس ہوٹل کی کئی جو ہے خصوصیات ہیں،
وہاں اور بھی بہت سے آپ کو جو ہے اس کے بینیفٹس ملیں گے. تو یہی وجہ ہے کہ وہ ہوٹل دوسری اور تمام ہوٹلز کے مقابلے میں بڑی مہنگی ہے اور اس کو ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. یہ بات بالکل سمجھ میں آنے والی ہے. تو اب دیکھیے کہ حرم کعبہ کے سامنے ہے فندق التوحید. نام بھی التوحید ہے. اب بتائیے, نام بھی اس کا التوحید ہے. تو اس میں اس کے کاؤنٹر پر یا پھر جو ہے اس کے ریسپشن پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ پوری طرح سے متشرع ہیں. بہت ہی جو ہے شرعی داڑھی ہے ان کو, ان کے چہرے, ان کے جو ہے ان کے آنکھوں میں سرما ہے, ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے, ان کے سر پر جو ہے وہ غترہ و رغال ہوتا ہے, اور جو ہے پوری طرح سے مومنانہ جو ہے وہ سج دھج میں ہوتے ہیں, پوری طرح سے مومنانہ سج دھج میں ہوتے ہیں. اور پھر یوں دیکھیے کہ اب سب کچھ یعنی پورے یعنی حرم مکی اور مکہ ایک خالص مسلمانوں کا مرکز, سامنے کعبہ اور فندق بھی توحید, اور وہاں جو بیٹھنے والے وہ بھی جو ہے پکے مومن, اور اس میں رہنے والے بھی پکے مومن بڑے بڑے پندوں کے. اچھا اب یہ سارا کا سارا معاملہ مسلمانوں اور مومنوں سے جڑا ہے. اور ایک مومن جو ہے اپنا اے ٹی ایم کارڈ یا پھر اپنا کریڈٹ کارڈ دیتا ہے کس کو, سامنے والے مومن کو, تو وہ جس ذریعے سے جو ہے اس کارڈ کی ٹرانزیکشن کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس کا سارا معاملہ بینک سے جڑا ہوا ہے. اور بینکنگ میں یہودی سب سے زیادہ آگے ہیں پوری دنیا میں. آپ سمجھ رہے ہیں, یہودیوں کی کوئی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ بینکنگ کے نظام کو قائم کرنے والے, اس کے اصل کرتا دھرتا کون ہیں؟ یہودی. آپ سمجھ رہے ہیں. تو اب دیکھیے کہ پورے کا پورا مومنانہ ماحول میں دو مومنین جب ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اس کا ایک جو ہے معتدبہ حصہ یہودی کو چلے جاتا, کیونکہ وہ ٹرانزیکشن کرانا بھی. یہ کارڈ کس نے بنایا؟ مومن نے بنایا. یہ سسٹم کس نے بنایا؟ مومن نے بنایا. ٹوٹل معاملہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. فائدہ کس کو ہو رہا ہے بھائی؟ مومن, یعنی اس کا فائدہ کسی مومن کو ہو رہا ہے؟ نہ, یہودیوں کو ہو رہا ہے. تو آپ سمجھیے کہ جو ہے مسلمان دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں, لیکن آج تک انہوں نے آج تک بھی یہ سود کا کوئی متبادل نظام, کوئی آلٹرنیٹ سسٹم دنیا کو نہیں دیا, اور دے بھی نہیں سکتے. یہ میرا چیلنج ہے کہ موجودہ جو بینکنگ سسٹم ہے اس کا متبادل, اس کا آلٹرنیٹ, اس کا سبسٹیٹیوٹ کے طور پر مسلمانوں کے پاس کوئی سسٹم ہے ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا. کیوں بتائیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی بنیادیں نہیں ہے نا بھائی. صرف یہ کہہ دینے کہ یہ سود ہے, یہ نہ کھاؤ, اس سے کام چلنے والا تھوڑی ہے. ارے بھائی, سود نہ کھاؤ یا بینک کا انٹرسٹ نہ لو, آپ کسی نان مسلم کو تو شاید کہہ بھی نہیں سکتے, لیکن مسلمانوں کو بھی آپ کنونس نہیں کر سکے ابھی تک. اور یہی وجہ ہے کہ جامع ازہر مصر کے جو اسکالرز ہیں انہوں نے پورے کے پورے بینکنگ سسٹم کو جب اس کی جو ہے اسٹڈی کی تو انہوں نے یہ بینک کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو جائز قرار دے دیا. اور یہ بات آج کی نہیں ہے, میں کہتا ہوں کہ لگ بھگ یہ 30-35 سال پرانی بات ہے. انہوں نے بینکنگ سسٹم کا پوری طرح سے جائزہ لیا اور بالآخر انہوں نے اس بات کا فیصلہ, اس بات کا فتویٰ دے دیا کہ بینک کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ جائز ہے. اب یہ اور بات ہے کہ بہت سے مومن اپنے, چونکہ وہ کنونشنل جو علماء کے زیر اثر ہیں, اب جیسا یہ مودودی صاحب یا اسرار احمد صاحب کی جیسی جو ہے لوگوں کی جو ہے کہ زیر اثر ہیں, ان کا دماغ وہ جو ہے وہ دماغ ان کا وہ ایوالو ہو نہیں پایا, تو اب ان کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جن کا دماغ ایوالو ہو گیا آلریڈی, یہ بینکنگ سسٹم کو سمجھ گئے اور یہ بھی سمجھ گئے کہ اس کا متبادل, اس کا آلٹرنیٹ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے, اس لیے اب جو ہے تو اس کو ہم کو لے کے چلنا ہے. انہوں نے اس کو جائز قرار دے دیا اور ماننے والے مان رہے, چل رہا. اس کا مطلب سود کو لے کر یا بینک انٹرسٹ کو لے کر, بینک کے انٹرسٹ کو لے کر پوری دنیا میں دو طرح کے جو ہے نظریے, دو طرح کی یہاں پر پوائنٹ آف ویوز پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ اس کو جائز کہتے ہیں, کچھ لوگ اس کو ناجائز کہتے ہیں. اور عملی طور پہ 99% لوگ اس کے اندر ملوث ہیں. ہاں ظاہر بات ہے, بینک سے جڑنا ہی جڑنا ہے بھائی. آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے نا عبدالحمید صاحب, کوئی آپ کے پاس ہے کوئی آلٹرنیٹ؟ کچھ بھی نہیں, خالی جو ہے صرف جذباتی باتوں سے کیا ہونے والا ہے.
جی जमात इस्लामी वालों ने बिला सूदी निजाम लेकर आए हैं, लेकिन वो ये यहूदी और आरएसएस के लोग उसको पनपने नहीं दे रहे, साजिशें कर रहे। हमारे साजिशें पास कर है रहे हैं। उसका, हाँ, अच्छा अच्छा, अल्टरनेट तो है हमारे पास। इसकी मिसाल, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दिया था एक बार, याद है? जी याद है वो एग्जाम्पल? मैं एक बार फिर दे दूं क्या? जी जी। बड़ा दिलचस्प जो है लतीफ़ा है वो, कि उसमें एक लड़का है और जो है उसके वालिद हैं। लड़के का नाम है सुल्तान। सुल्तान ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, मैं रेहाना से शादी करना चाहता हूँ। हाँ जी हाँ जी। याद है? तो उसके वालिद ने कहा नहीं, चाहे कुछ हो जाए तू रेहाना से शादी नहीं कर सकता। तो वो सुल्तान ने क्या किया, वो गया और जो है उसके रेहाना का नाम बदल दिया, बदल कर दुर्दाना नाम रख दिया उसका। तो आधार अब कार्ड कहा पे। कि हाँ, तो आधार कार्ड में उसका नाम बदल दिया और कहने लगा कि अब्बा जान, मैं अब दुर्दाना से शादी करना चाहता हूँ। तो उसके अब्बा ने उसको इजाजत दे दी, कहने लगे हाँ, दुर्दाना से तू कर सकता, लेकिन रेहाना से नहीं कर सकता। समझ आई आपको बात? हाँ वैसा ही होगा। तो इंटरेस्ट को इन्होंने प्रॉफिट कर दिए। भाई नाम बदलने से क्या होता है भाई? सब कुछ तो वही है, सब कुछ तो वही है आपके पास। और अभी तक आप जो है दुनिया को इसका कोई मुतबादिल जो है निज़ाम नहीं दे सके। कहने को तो हमारे जो है, जिस वक्त मैं अहले कुरान के साथ उठा बैठा करता था, बड़े बड़े दावे होते थे भाई, इस्लाम का माशी निज़ाम, इस्लाम का सियासी निज़ाम। मैं उनसे पूछा भाई इस्लाम का सियासी निज़ाम, मैंने कहा कि ये इस्लाम का माशी निज़ाम क्या होता है? नहीं वो जो है कुरान ने कह दिया ना। क्या कह दिया? नहीं, ला ताकुलु रिबा अज़आफ़न मुज़ाफ़ा, यानी जो है दुगना और चौगना जो है सूद ना खाओ। इस्लाम ने पूरा सिस्टम दे दिया भाई। अच्छा, मैंने कहा कि भाई ये दुगना चौगना क्या होता है? कहने लगे नहीं, कुरान तो क्लियर कर दिया। कुरान तो किताब मुबीन है, किताब मुफस्सल है, वाज़ेह किताब है, क्लियर कट किताब है, उसमें तो आ गया बस। अब ये हमारे उलमा का काम है कि इनको सामने रखकर जो है एक सिस्टम बनाए, एक पूरी तरह से निज़ाम बनाए। अब मैं हंसकर खामोश हो जाता, मैं क्या करूं यार, इन लोगों से क्या बहस करूं, क्या बहस करूं? ये मामला है। ये कुरान में माशी निज़ाम है। अब हंसी के अलावा और मैं और क्या कर सकता हूँ भाई? मैं हंस ही तो सकता हूँ ना, और क्या करूंगा? तो चलिए जनाब, क्या कह रहे हैं हमारे हिंदी वाले भाई? जी वो हो गया सर, ये 132 अच्छा, वो हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद फिर जो है वो कहने के बाद ये जो है यानी उस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई, ये एकदम बीच में अचानक आ गई आयत डरावे के लिए। अच्छा, उसके बाद आयत नंबर 132, व अतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, और अल्लाह और उसके रसूल की, यानी अल्लाह और रसूल का हुक्म मानो, उसकी इताअत करते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये भी एक अजीब सी बात है, बीच में ही अचानक ही कहां से आ गया भाई? यानी कहने का मतलब यह है, कुरान का बोलने वाला जो कुछ एक बात कहता है तो उसके जहन में कुछ और बातें धड़ाधड़ चलते रहती हैं। एक कैसेट पीछे से बैकग्राउंड में चलते रहती है, तो बैकग्राउंड की बातें भी जो है वो यानी आओ और नहीं आ ताओ गया ना देखे सच वाला बगैर। जी। जी, ये रसूल की आज्ञाकारी, उसकी इताअत करो, रसूल की आ गया ना इसमें। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। देखिए देखें, यहाँ पर ऊपर जो है किसकी बात हो रही है? यानी सूद की आग बात, की। इंटरेस्ट की बात हो रही है, और जो है वो बढ़ा चढ़ा कर या फिर जो है वो दुगना चौगना ना खाओ, ठीक है? हाँ, अब और वो बीच में उसके बाद अचानक फिर आग काफिरों से के लिए डरा आग गया तैयार की अचानक। गई। अचानक हाँ काफिरों से आग, आप उस आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। उसके फौरी बाद फिर ये कहा जा रहा है कि अल्लाह की और रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अच्छा, ये सारी बातें मोमिनों को क्यों कही जा रही हैं? देखें, तुम्हारे जहन में कोई सवाल उभर रहा है, तुमको ऐसा लग रहा है यार जो है ये बातें जरा अजीब सी लग रही हैं, तो फौरी उनके सामने वो अजीब लगने से पहले पहले ही उनके जहन को इस इस्लाम की इस कोर मैसेज या कुरान के कोर मैसेज की तरफ खींच के ले आना है, ताकि वो वो उनका डरावे वाली जहन बात। भटकने ना पाए। हाँ, हाँ या तो डरावे वाली बात कर देना और फिर कहना कि देखो भाई अल्लाह और रसूल की तुमको इताअत करना है। अल्लाह और रसूल ने जो कुछ कह दिया वहां पर चूं चरा किंतु परंतु ना नू नहीं करना है, चुपचाप मान लेना है। इताअत इसी का नाम है ना। इताअत में जो है आपकी अकल का कोई लेना देना नहीं है।
آپ جو ہے اطاعت کے معاملے میں نہ تو دلیل پوچھ سکتے ہیں نہ کوئی ثبوت جو ہے پوچھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے۔ اطاعت کہتے ہیں ایک غلام کو ایک بات کہی گئی اور غلام کا کام ہے آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا، میں نے سنا اور میں نے اس کی اطاعت کی، اور میں ایمان لایا اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، بات ختم۔ آپ اس کو ڈھونڈ کے کھود کے کروچ کے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آپ کو چپ چاپ مان لینا۔ تو یہ دراصل وہی بات ہے کہ تم پر رحم کیسے کیا جائے گا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جی، تتھا اللہ اور رسول کی آگیاکاری رہو تاکہ تم پر دیا کی جائے۔ تاکہ تم پر دیا کی جائے، یعنی تم جو ہے دیا کے محتاج ہو، ہمیشہ تمہیں دیا چاہیے۔ اور دیا کب ملے گی؟ تم اللہ اور رسول کی باتوں کو چپ چاپ مانتے رہو۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ چپ چاپ مان لینا، وہاں ذرہ برابر زبان پہ لانا تو بہت دور کی بات، آپ کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آنا کہ یار جو ہے یہ بات کیوں کہی گئی ہے۔ یعنی سود کو دوگنا چوگنا کہنے کا کیا مطلب ہے، آپ اس بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے۔ آپ کو کہہ دیا گیا اور آپ کا کام ہے غلام کی طرح مان لینا اور اس کی اطاعت کرنا، کیونکہ آپ غلام ہو، تم سب لوگ غلام ہو، اور غلام کبھی جو ہے پلٹا کے سوال نہیں کرتا، غلام صرف اطاعت کرتا ہے، چپ چاپ مان لیتا ہے کیونکہ غلام ہے۔ اچھا، آیت نمبر 133، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے وہ اوپر آگ کا ڈراوا آ گیا تھا، اب یہاں کیا ہے؟ باغ کا بہلاوا۔ اچھا، باغ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ خدا ترس یعنی مطلب وہ تقوی والے جو ہیں نا، جو متقی لوگ ہیں، ان کے خدا سے ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے۔ اور جنت کی جو ہے کا چوڑائی کیا ہے؟ عرضھا کہتے ہیں چوڑائی، ٹھیک ہے؟ جنت کی چوڑائی کتنی ہے؟ آسمانوں اور زمین جتنی، آسمانوں اور زمین کی چوڑائی جتنی ہے جنت کی چوڑائی بھی اتنی ہے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقی لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ کافروں کے لیے کیا تیار کی گئی؟ جہنم، آگ۔ اور متقیوں کے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کیا تیار کی گئی؟ یہ وہ جنت جو کہ آسمانوں اور زمین کی جتنی چوڑائی رکھتی ہے۔ آگے نا باغ کا بہلاوا، آگ کا ڈراوا، باغ کا بہلاوا، یہی تو ہے اصل میں۔ دو جو ہے ایسے حربے ہیں، ایسے ہتھ کنڈے ہیں، ان کے ذریعے سے مومنوں کو اپنی طرف راغب بھی کیا جاتا ہے، ان کو چپ بھی کرایا جاتا ہے۔ مومن کی مطلب اس دنیا میں اگر کہیں ناانصافی ہو رہی ہے، مومن کی اگر کہیں ناانصافی ہو رہی ہے تو چھٹتے ہی اس سے کہا جاتا ہے یار جو ہے یہ دنیا تو آنی جانی ہے، فانی ہے، تیری اصل زندگی تو آخرت میں ہے نا، جنت میں ہے، تو اس کی فکر کر۔ جنت دنیا میں تیرے لیے اگر کہیں کچھ جو ہے کمی ہو رہی ہے، تجھے کچھ نہیں مل رہا ہے، تیرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو اس کو چپ چاپ سہ لے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں کیا ذہنیت، کیسی مانسکتا ہے، کیسا برین واش کیا جاتا ہے۔ ایک مومن کو ہمیشہ اس طرح سے ورغلایا اور جو ہے یعنی بہلایا جاتا ہے لالی پاپ دے کر۔ یعنی اسلام کے گھڑنے اور تراشنے والوں نے تو بڑی بڑی جو ہے اپنی منمانیاں کر کر اپنی سب رنگ رلیاں منائی، ٹھیک ہے، لیکن یہ اسلام کے ماننے والوں کو کیا دے کر ترخا دیا گیا؟ لالی پاپ۔ ان سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ارے بھائی تم کو دنیا میں کوئی مشکل ہے تو کیا فرق پڑنے والا ہے، دنیا ہے کتنی، 4 دن کی دنیا ہے، آنی اور جانی ہے، یہ دنیا تو فانی ہے، تمہاری اصل زندگی تو آخرت ہے نا، وہ جنت ہے جس میں تم کو جانا ہے، اس کے لیے تم کوشش کرو، وہاں تم کو تمہاری من مرضی کی ہر چیز مل جائے گی، جو تم چاہتے ہو وہاں تم کو سب کچھ ملے گا، یہ دنیا تمہارے لیے نہیں ہے۔ آپ سمجھے؟
یہ ہمیشہ یہ بات ایک مومن کے ذہن میں مستحضر رہتی ہے، اور اس طرح سے وہ پلٹا کے نہ تو کوئی سوال کرتا اور نہ جو ہے اپنے حق کا کوئی مطالبہ کرتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی گویا کہ ایک مومن کے لیے یہ غیر ضروری بات ہے کہ وہ دنیا میں اپنے حق کا مطالبہ کرے، خاص طور پر ان سے جو اسلام کے کرتا دھرتا ہے. مثال کے طور پر اللہ کو یعنی اس دین کو اللہ سے جوڑا گیا. اس کے بعد رسول اصل میں اس زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے، تو اصل کرتا دھرتا کون ہے؟ رسول ہے. گویا کہ اللہ اور اس کا رسول یہ دونوں تغرے ہیں، یہ دونوں سائن بورڈز ہیں. اب اچھا، ان کا نام لے کر ہر زمانے میں جو لوگ چلتے رہیں گے وہ کون ہیں؟ علماء، ملا. تو اب یہ دیکھیے کہ ملا اپنے گھر میں تو ہر طرح کی بدماشیاں، ہر طرح کی چال بازیوں کے ذریعے سے اپنی رنگ رلیاں مناتا ہے. ہر طرح کے ٹھاٹ جو ہے وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ جو ہے وہ جاری رکھتا ہے. لیکن اس کے جو ماننے والے آپ نے دیکھے ہوں گے، بیچارے یار، اس کے ملا کے ماننے والے، ملا کے زیر اثر جتنے لوگ ہیں وہ ہمیشہ قسم پرسی کے عالم میں رہتے ہیں بھائی. اور ملا کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ اللہ اور رسول کے تغروں کا واسطہ دے کر، ان کا ریفرنس دے کر ہمیشہ ان کو جو ہے بس وہ میٹھی میٹھی نیند میں رکھتا ہے کہ بس تم جو ہے چپ چاپ تم سہتے رہو، چپ چاپ رہو، پلٹا کے سوال نہیں کرنا. یہ کوئی تمہارے ذہن میں ایسا کوئی سوال نہ آئے. ہمیشہ ملا کی یہی کوشش رہتی ہے. اور ملا کے پاس جسٹیفیکیشن رہتا اس کی چیزوں کا. جی ہاں، ملا کو پتا ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے، ملا کو پتا ہے کہ جو ہے دین و ایمان کیا ہوتا ہے، قرآن اور اسلام کیا ہے، ملا کو پتا ہے. اس لیے ملا اپنی نجی زندگی میں، اپنی پرسنل لائف میں ہر طرح کی رنگ رلیاں مناتا ہے ملا. لیکن اپنے فالوورز کو ہمیشہ جو ہے سوکھے ٹکڑوں پر ترخا دیتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ہے ریئلٹی، یہ ہے اسلام کی ریئلٹی. جی، ہندی والے کہہ رہے ہیں، اور اپنے پالن ہار کی کھما اور اس سورگ کی اور اگریسر ہو جاؤ جس کی چوڑائی آکاشوں تتھا دھرتی کے برابر ہے اور وہ آگیاکاریوں کے لیے تیار کی گئی ہے. آگیاکاریوں کے لیے چوڑائی، ہاں، آکاشوں کی چوڑائی لمبائی نہیں آئی یہاں پر. ارے وڈتھ بتا رہی ہے، لینتھ نہیں بتا رہی. ہاں، اصل میں لینتھ کی جو ہے بات نہیں ہو رہی نا، چوڑائی کی بات اس لیے کی گئی کہ ایک مینڈک جو کہ کنویں کے اندر ہے، تو وہ اپنے سر کو اونچا کر کے جب آکاش کو دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ آکاش بڑا چوڑا ہے. ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ جس کنویں کے اندر ہے وہ کنواں بھی اس کو لگتا ہے اتنا بڑا ہے یار، کیونکہ کنویں کی تہ میں رہنے والا مینڈک اپنا سر اٹھا کر جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ زمین اتنی بڑی ہے. کنواں اصل میں اس کا کنواں اس کی زمین ہے، اور اس کنویں کے اوپر جو ڈوم ہے وہ ہے اس کا آکاش. وہ سمجھتا ہے کہ جو ہے یہ زمین اور آکاشوں کی چوڑائی جتنی جنت ہے. یعنی اس کو لگتا ہے کہ جو ہے اب وہ جنت کی بڑائی، جنت کی چوڑائی بیان کرنے کے لیے اس کے پاس جو پیمانہ ہے وہ ہے آکاش اور زمین، دھرتی. نہیں، یہ آکاش کو یہ سلیب اور چھت کے جیسا سمجھ رہے، اس لیے ایسی بیوقوفی کی بات لکھ رہے. اصل میں وہی تو ہے نا بھائی، قرآن کی نظر میں آکاش چھت ہی تو ہے نا. کئی جگہوں پر قرآن کہہ رہا ہے، یعنی قرآن صاف صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر چھت بنائے ہیں. یعنی صاف صاف چھت کا لفظ استعمال کر رہا ہے، سیلنگ، سقف کہہ رہا ہے. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، یعنی یہ ایک ایسا محفوظ چھت ہے جو تمہارے اوپر ہے. بغیر عمد ترونہا، تو اب اس کے ان لفظوں کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں پلرز تو ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے، یا پھر بغیر پلر کے جو ہے اس نے چھت کو بنایا. سمجھ رہے نا؟ قرآن کی نظر میں آسمان کیا ہے؟ چھت ہے. اور اس کو بہت بڑی چیز سمجھ رہے اور کہہ رہے کہ اتنی چوڑائی ہے پورے سورگ کی. کیا کمال ہے. یہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں، جی. اچھا، آیت نمبر 134. اچھا، اب یہاں پر بات پھر سے کچھ اور دوسرا ٹاپک شروع ہو گیا. الذین جی، نیا سبجیکٹ ہے.
الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اچھا، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں کشادگی میں بھی اور تنگی میں بھی، اور وہ اپنے غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ اپنے ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے. یعنی ایسے نیکوکاروں کو اللہ کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے. وہ کون ہیں نیکوکار؟ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، مان لو ان کے پاس، ان کے جیبوں میں اگر پیسہ بھرا پڑا ہے تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں. اب اگر مان لیں ان کے جیب اللہ کا شکار ہیں، مفلس ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں. جتنی ان کی سکت ہے اس کے مطابق خرچ کرتے ہیں. اور وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، اور لوگوں کی جو غلطیاں ہیں، لوگوں نے کبھی جو ہے کوئی خطا کر دی، ان سے کوئی مسٹیک ہو گئی، تو ایسی غلطیوں کو وہ معاف کر دیتے ہیں. تو ایسے جو محسن ہیں، ایسے جو نیکوکار لوگ ہیں، اللہ ان کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے، ان کو اپنا دوست رکھتا ہے. اچھا، آپ نے دیکھے ہوں گے یقیناً مومنوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، یقیناً ہوتے ہیں، اس سے ہم انکار نہیں کرتے. مسلمانوں میں بڑے اچھے لوگ ہیں جو واقعی قرآن کی آیتوں پر عمل کرتے ہیں، عمل کر کے اپنی زندگی میں ان خصوصیات کو اتارتے بھی ہیں. وہ یقیناً جو ہے اپنی کشادگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں. وہ جو ہے جب ان کو غصہ آتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے کا ذہن میں خیال لا کر اس غصے کو پی جاتے ہیں، اور لوگوں کی خطاؤں کو، لوگوں کی غلطیوں کو معاف بھی کرتے ہیں. یقیناً ایسے مومن ہیں، میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں. مگر سوال یہ ہے کہ یہ مومن کون ہوتے ہیں؟ یہ بیچارے بھولے بھالے لوگ ہیں، یہ اصل میں شکار ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا جو شکاری ہے، شکاری بھی ایسا ہوتا ہے؟ نہ، ہرگز نہیں ہوتا. شکار کون ہے؟ شکار بیچارے عام مومن ہیں. اور شکاری کون ہے؟ ملا کون ہے؟ ملا شکاری ہے. شکاری جو ہوتا ہے نا، ہمیشہ چال باز ہوتا ہے. وقت اور حالات کی مناسبت سے اپنی بات کرتا ہے، اپنی بات رکھتا ہے، اور اپنے آپ کو ڈھالتا ہے. جب اس کو لگتا ہے کہ جو ہے اگر مان لیں اس کے رونے کا جو ہے رونے کی ایکٹنگ کرنے، اس کی آنکھوں سے اگر آنسو نکل رہے ہیں اور یہ بھرے مجمع میں بیٹھا ہے ملا، تو اس کی آنکھوں کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر ملا روئے گا بھی. مان لیں اگر کسی موقع پر جو ہے کسی کو معاف کرنا ہے، کیونکہ بھرا مجمع ہے یا لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی یہ جو ہے نظروں میں ہے، تو ایسے موقع پر ملا لوگوں کو معاف بھی کرے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے موقع پر جو ہے ملا خرچ بھی کرے گا، اپنے پاکٹ سے ایسے جتائے گا کہ یہ میں اپنی پاکٹ سے، اون پاکٹ سے دے رہا ہوں. کیونکہ اس کو یہ جتانا ہے، یہ دکھانا ہے کہ دیکھیں میں تو قرآن کی آیتوں پر عمل کر رہا ہوں. حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ ملا اصل اپنی ریئل لائف میں، اپنی پرسنل لائف میں ایسا نہیں کرتا، ہرگز نہیں کرتا. ریئل لائف میں ملا کیا ہے، میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے اب تک جتنے ملاؤں کو مسجدوں میں یا بھری محفل میں مسواک کرتے دیکھا ہے، بھری محفل میں لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے ملا کیا کرتا ہے؟ مسواک کرتا ہے. لیکن اسی ملا کو میں نے اس کے گھر کے اندر دیکھا ہے، اس کے گھر میں مسواک نہیں کرتا، اس کے گھر میں ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش استعمال کرتا ہے. آپ کو پتا ہے کیوں؟ ہاں، کیوں؟ تو کیا کہا؟ فائدہ اسی سے ہوگا نا، برش سے ہی فائدہ ہوگا، مسواک سے تو فائدہ ہونا نہیں ہے کچھ. مسواک سے دانت صاف نہیں ہوتے بھائی. اور خاص طور پر سوکھی مسواک، جس میں دیکھیں مسواک جب ابھی تازی ہے تو اس مسواک کو آپ اگر اپنے دانتوں سے دباتے ہیں تو اس میں سے ایک طرح کا جوس نکلتا ہے. وہ رس جو ہے نا، ہو سکتا ہے آپ کے دانتوں کی بیچ کی اندر کی جو ہے جو کیوٹی ہے اس میں اگر کوئی سڑن پیدا ہو رہی ہے تو شاید ہو سکتا اس مسواک کے جوس کا وہاں شاید کوئی فائدہ ہو جائے. مگر یہی مسواک جب سوکھ جاتی ہے تو یہ کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ مسواک نہ دانتوں کے ہر حصے میں اندر جا سکتی ہے، نہ دانتوں کو صاف کر سکتی ہے، کچھ بھی نہیں. دانتوں کی صفائی کے لیے موجودہ زمانے میں جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ ہے برش اور ٹوتھ پیسٹ. ان کے ذریعے ہی سے آپ اپنے دانتوں کو صاف کر سکتے ہیں. لیکن ملا بھری محفل میں لوگوں کو یہ دکھانا اور جتانا ہوتا ہے نا، تو وہاں پر یہ مسواک کرتا ہے، لیکن اپنی عملی زندگی میں وہ مسواک کا جو ہے استعمال نہیں کرتا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھے ہیں. اسی سے آپ اندازہ لگائیں مسواک کی ملا کی ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے.
یہ ہاتھی کے دکھانے والے دانت ہیں اور جو ہے ہاتھی کے کھانے والے دانت کچھ اور ہوتے ہیں. تو چلیے بھائی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ جو سویدھا تتھا اسویدھا کی دشا میں دان کرتے رہتے ہیں، کروت پی جاتے ہیں اور لوگوں کے دوش کشما کر دیا کرتے ہیں، اور اللہ سداچاریوں سے پریم کرتا ہے. صحیح بات ہے، یعنی ایسے لوگوں سے جو ہے اللہ پریم کرے گا. اچھی بات. آیت نمبر 135. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اچھا، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی ان سے کسی بے حیائی کا ارتکاب ہو جائے یا اپنے اوپر کوئی ظلم کر بیٹھیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، پس وہ اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. اور کون ہے جو معاف کر سکے گناہوں کو اللہ کے سوا؟ اللہ کے سوا گناہوں کو بھلا کون معاف کر سکتا ہے بھائی؟ کون بخش سکتا ہے؟ یہ تو اللہ ہی کرے گا نا. اور وہ اپنے اس غلط فعل پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے، یعنی اس پر وہ ٹک نہیں جاتے، وہ اس پر ضد نہیں کرتے کہ جو ہے ایک بار اگر جو ہے جو غلطی ہو جائے تو فوری ان کو اپنی اس غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ اس غلطی پر گامزن نہیں رہتے، اس غلطی پر جو ہے چلتے نہیں ہیں، دوبارہ نہیں کرتے ایسی غلطی. اچھا، یہ بھی یعنی کن لوگوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے؟ شکار کی. اسلام میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک طرح کے لوگوں کو شکاری کہا جاتا ہے اور دوسرے طرح کے لوگوں کو شکار کہا جاتا ہے. شکاری کون ہوتا ہے؟ یا تو وہ جو ہے اسلام کا بانی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کا بانی سب سے بڑا شکاری ہے، جس نے اسلام کو گھڑا، جس نے اسلام کو تراشا، جس نے اسلام کو بنایا، یا جن لوگوں نے اسلام کو بنایا موجودہ اسلام کو، وہ کیا ہیں؟ شکاری. یہ طبقہ شکاری کہلاتا ہے. ظاہر بات ہے شکاری ہمیشہ مطلب لمیٹڈ ملا ہی شکاری ہے. نہیں، اب دیکھیں ملا تو آج کی زمانے میں ہے نا. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کی شروعات جیسے کچھ ہوئی وہ اصل میں شکاری ہی نے اس کو یہ سب کچھ کیا. اسلام کو جیسا کچھ یعنی مطلب جس انداز میں ڈھالا گیا وہ انداز ہی یہ تھا کہ اس میں دو طرح کے لوگ ہوں گے. وہ لوگ جو چال باز جو ہیں، جو ہے جن کو چالیں چلنا آتا ہے، وہ ہمیشہ شکاری رہیں گے. وہ خود بخود شکاری کی کیٹیگری میں چلے جائیں گے. اور بیچارے جو صرف ایمان کی بات کرتے ہیں، بیچارے داڑھی بڑھا لے کے، ٹوپی کہیں جا رہی ہے، ان کا کرتا کہیں اور جا رہا ہے، پیجامہ کہیں اور جا رہا ہے، بیچارے بھاگے جا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں دن بھر، وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ جو ہے رو رہے ہیں، پلا رہے ہیں، وہ گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں. کیا یہ کون ہیں؟ یہ سارے شکار ہیں. یہ طبقہ کیا کہلاتا ہے؟ شکار. اور ظاہر بات ہے کہ شکار یعنی یوں سمجھیے کہ 99.9% ہوں گے شکار. ان میں سے بھی مان لیں کچھ اور بھی ایسے ہوں تو بہت زیادہ کٹر شکار ہوتے ہیں، کچھ لوگ ذرا تھوڑا ڈھیلے ڈھالے شکار ہوتے ہیں. لیکن ایک وہ طبقہ ہے جو شکاری کہلاتا ہے، وہ اسلام میں ہمیشہ 0.001% ہوتے ہیں، بہت ہی لمیٹڈ، بہت کم. لیکن یہ جو شکاری ہیں اصل میں ان کے شکنجے میں سارا شکار ہوتا ہے جی. ان کے پنجے میں یہ سارے شکار ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ پورے شکار کو اپنے پنجے میں کس کے، شکنجے میں کس کے، وہ ان کو جو ہے اسلام پر گامزن رکھنا، اسلام کی جو ہے کہ پرچم تلے ہمیشہ ان کو تیار رکھنا، یہ سارا کام شکاری کا ہوتا ہے. اور یہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے. جی، یہ ہندی میں کہہ رہے ہیں. اور جی. جب کبھی وہ کوئی بڑا پاپ کر جائیں اتوا ان کے اوپر اتیاچار کر لیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے پاپوں کے لیے کشما مانگتے ہیں، تتھا اللہ کے سوا کون ہے جو پاپوں کو کشما کریں اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑے نہیں رہتے. اچھا، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں علماء کے ساتھ
یعنی وہ طبقہ جو شکاری کہلاتا ہے، میں نے ان کے ساتھ باقاعدہ زندگی گزاری ہے، اپنا بہت بڑا لمبا وقت گزارا ہے، تو میں یہ شکاری جو طبقہ ہے نا، شکاری طبقہ، اس کی نفسیات سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ یہ لوگ اتنے چال باز ہوتے ہیں کہ اب آپ دیکھیے کہ یہ لوگ انتہائی گھناؤنے جرائم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ شکاری طبقہ انتہائی گھناؤنے جرائم میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اچھا وہ ہونے کے باوجود ان کے ماتھے پر کبھی جو ہے احساس ندامت نہیں ہوتا، وہ گلٹ فیل نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اسلام کی ریئلٹی کیا ہے۔ اسلام صرف ایک دکھاوے کا نام ہے، تو وہ اسلام کی رگ رگ سے واقف ہو جاتے ہیں۔ اب چونکہ اسلام کے پرچم تلے رہنے سے ان کا سب کچھ جو ہے چلتا ہے بھئی، ان کی آؤ بگت ہو رہی ہے، ان کی جو ہے مدارات ہو رہی ہے، ان کی خاطر تواضع ہو رہی ہے، ان کے لوگ ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، جھک کر جو ہے ان کا ایک تعظیمی سلام کرتے ہیں، ہاں، ان کے لیے دستار کا بندوبست کرتے ہیں، ان کے لیے دعوتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، سب کچھ۔ تو اب ظاہر بات ہے ایک شکاری مومن وہ کیوں چاہے گا کہ اسلام کی ریئلٹی دنیا کو بتائے؟ آپ سمجھ رہے بات کو؟ دیکھیں جتنے بھی شکاری، وہ طبقہ جو شکاری کہلاتا ہے، میری نظر میں کہتا ہوں کہ وہ جو علماء طبقہ، ملا طبقہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اسلام کی ریئلٹی کا پتہ نہیں ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یقیناً ہے۔ میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ طبقہ جو شکاری کہلاتا ہے اس کو اسلام کی ریئلٹی کا پتہ ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر وہ اسلام کی ریئلٹی بتا دے شکار کے سامنے، تو بھائی سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو شکار ہے نا، چونکہ شکار ہمیشہ جذباتی ہوتا ہے، تو اس کا شکار ہی اس شکاری طبقے کو جو ہے وہ مار ڈالے گا۔ ایک تو ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کیونکہ آلریڈی وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، مثال کے طور پر مولانا مودودی ہو یا پھر ڈاکٹر اسرار احمد ہو، اور پھر جو ہے میں ڈاکٹر اسرار احمد کے بارے میں زیادہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اب جیسا جاوید غامدی صاحب کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ اس وقت حاضر ہیں، موجود ہیں دنیا میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جاوید غامدی صاحب کو اسلام کی ریئلٹی کا پتہ نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہے، یقیناً ہے، لیکن اب وہ جس مقام پر اس وقت ہیں، وہ اس وقت اسلام کی ریئلٹی کا اظہار اپنے کسی ایک لفظ کے ذریعے سے بھی نہیں کر سکتے، یہ ان کی مجبوری ہے۔ اور اگر ایک لفظ سے بھی کر دی انہوں نے تو ان کا قصہ ختم، ہاں، پوری کہانی ان کے ختم۔ اپنے ماننے والے ہی ان کا قصہ تمام کر دیں گے بھائی۔ تو اس اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ جاوید غامدی صاحب سے بڑے غنیمت ہیں کہ ہم کم سے کم کھل کر اسلام کی سچائی کو ڈٹ کر کہہ سکتے ہیں، لیکن جاوید غامدی صاحب مجبور ہیں بیچارے، اس لیے وہ اسلام کی سچائی کا اظہار نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے، یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیے اس کے باوجود بھی غامدی صاحب کو پاکستان سے بھاگنا پڑا۔ ہاں، پاکستان میں فتویٰ ہے ان کے قتل کا۔ جی ہاں، یقیناً فتنہ غامدیت کہا گیا، یعنی غامدی وقت کا بڑا فتنہ کہا گیا۔ مودودی کو بھی فتنہ مودودیت کے نام سے، یہ جو ہے ہمارے یہ دیوبند کے جو علماء ہیں باقاعدہ ان کے سخت خلاف ہیں۔ علماء دیوبند جو اپنے آپ کو علماء حق کہتے ہیں، علماء دیوبند اپنے آپ کو، وہ منہ میاں مٹھو والی بات، اپنے آپ کو علماء حق کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ مودودی اصل میں دور حاضر کا فتنہ ہے، اور علماء حق یہ اپنے ماننے والوں کو یہ صلاح دیتے ہیں کہ دیکھو مودودی سے یا اس کے افکار اور اقوال سے، اس کے خیالات سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ وقت کا فتنہ ہے۔ اور یہی معاملہ جاوید غامدی صاحب کے ساتھ ہے۔ جاوید غامدی صاحب کو اپنے وقت کے علماء، تقریباً سبھی علماء، اس کو بھی فتنہ کہتے ہیں، جاوید غامدی کو اپنے وقت کے علماء فتنہ کہتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ ایک جو مین اسٹریم ہے مسلمانوں کا، اس میں تو جاوید غامدی صاحب کو نہ تو کوئی سنتا ہے، نہ ان کو کوئی پسند کرتا ہے۔ اب رہی بات اس سے ہٹ کر جو ذرا تھوڑے سے انٹلیکچول ٹائپ کے جو ہے جو مسلمان ہیں، وہ لوگ جاوید غامدی صاحب کو سنتے ضرور ہیں، مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جاوید غامدی صاحب قرآن کی ریئلٹی یا پیغمبر اسلام کی ریئلٹی چند لفظوں میں بھی اگر کبھی بیان کر دیں اپنے جو ہے اپنی تقریر کے دوران، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے جو بڑے انٹلیکچول دکھائی دینے والے جو ان کے فالوورز ہیں، ان کو چھوڑیں گے؟ پیچھے پڑ جائیں گے؟
اور ایک بار اگر جاوید غامدی صاحب کوئی ایسا ایک بھی اگر اسٹیٹمنٹ دے دیں گے تو یہ اسٹیٹمنٹ ان کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دے گا. ظاہر بات ہے جاوید غامدی صاحب نے ان کا اپنا ایک لٹریچر ہے، ان کی اپنی کتنی کتابیں ہیں، ان کا کتنا تحقیقی جو ہے مواد ہے. تو اگر وہ ایک بیان اگر مان لو وہ مکہ کے بارے میں کچھ کہہ دیں، قرآن کی ریئلٹی کے بارے میں جو ہے ایک دو لفظ کہہ دیں، پیغمبر اسلام کی ریئلٹی کو بتاتے ہوئے اگر دو لفظ کہہ دیں، یہ دو تین لفظ ان کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دے گا. بات ختم. اب پھر ان کے اپنے جو فالوورز ہیں، کلوز فالوورز، خود ان کے پیچھے پڑ جائیں کہ جو ہے غامدی صاحب آپ نے یہ جو کہا ہے اس کی تفصیل بتائیے. اب ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، وہ گھیرے میں آ گئے. اب ان کو پکڑ کر ان سے ایک نہیں 1000 سوال کیے جائیں گے. ان سے پوچھا جائے گا تو پھر آپ نے یہ جو کہا اس کا کیا مطلب ہے. اب وہ بچ نہیں سکتے، ان کو اپنے کہے گئے ان لفظوں کی تشریح پیش کرنا ہے، ان کو مزید واضح کرنا ہے کہ میں نے یہ جو کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے. یا تو پھر اپنے جو ہے اس بیان سے وہ رجوع کرنا پڑے گا، ان کو جو ہے واپس آنا ہے، یا پھر اس بیان کو لے کر آگے بڑھنا ہے. تو جاوید غامدی صاحب کے لیے بھی ان کی عافیت کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ چپ چاپ، یعنی وہ دروازہ وہ کھڑکی کھولنا ہی نہیں ہے ان کو جہاں سے یہ نزاع پیدا ہو جائے. چپ چاپ وہی چورن بیچنا ہے جو ان کے کلوز فالوورز کو پسند ہے. مزہ خراب کرنا ہی نہیں ہے، ہاں مزہ خراب کرنا ہی نہیں ہے ابھی، صرف اسی ٹیسٹ کی بات کرنا ہے جس ٹیسٹ کو لے کر ان کے اپنے جو ہے فالوورز وہ جو ہے یوز ٹو ہو گئے ہیں. محمد کی تعریف کر دو آپ. اچھا ٹائم چل رہا ان کا. ہاں اچھا ٹائم چل رہا بھی. اب وہ غیر ضروری اپنے ٹائم کو کیوں خراب کریں گے، وہ بیوقوف تھوڑے ہی ہیں. ارے بھائی بڑے سب سمجھدار انسان ہیں، وہ سچ والا کے وجہ سے بیوقوفی تھوڑی کریں گے. بھائی سچ والا نے اپنا سب کچھ جو ہے لوٹا دیا، گنوا دیا، سب کچھ سارا تہس نہس ہو گیا. تو جاوید غامدی صاحب ایسا کیوں کریں گے بھائی، کیوں کریں گے؟ بیوقوف ہیں. شاید ہو سکتا ہے سچ والا بیوقوف ہے، سچ والا نے محض سچائی کی خاطر اپنا سب کچھ لوٹا دیا، پٹا دیا، یار سب کچھ جو ہے پاگل جیسا ہے سچ والا. لیکن غامدی صاحب پاگل نہیں ہے نا. ہاں پوری زندگی جوخم میں ڈال دیا سچ والا. وہ کیوں کریں گے بھی ایسا، وہ ایسا کیوں کریں گے؟ ان کو تو وہی چورن بیچنا ہے جو چورن ان کے لیے مقبول ہے. لوگ جس چورن کو جو ہے کھانا پسند کرتے ہیں، اس کا ٹیسٹ، اس کا فلیور لوگوں کو پسند ہے، وہ اسی ٹیسٹ اور اسی فلیور کی بات کریں گے. بات ختم. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے ریئلٹی. تو چلیے جناب، اب یہ اس آیت کا تو آپ نے پڑھ لیا. اس کے بعد آیت نمبر 136 136 اس میں یہ کہا گیا ہے، کیا بات ہے ایسا، یہ ذالک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. سوری، یہ اصل میں یہ ایک ورڈ اس میں میرے پاس کیوں مسنگ ہے یار، سمجھ میں. اولئک ہے یہاں پر، اولئک ہے یہاں پر، سوری. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. اچھا، ایسے لوگوں کی جو جزا ہے، جو ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے پاس، یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے. آپ سمجھ رہے ہیں کیسا باغ کا بہلاوا دیکھیے. ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا. ارے بھائی وہ لوگ تو زندگی بھر اچھے کام کرتے رہے ہیں نا، پھر معاف کرنے کی بات کیوں آ رہی بھائی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ جو مومنین کی جو ہے جو خصوصیات، جو صفات اس سے پہلے والی آیتوں میں پیش کی گئی کہ وہ کون ہیں، کہ وہ جو ہے دیکھیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، یعنی جو خرچ کرتے ہیں اپنی تنگدستی میں بھی اور اپنی کشادگی میں بھی، ہے نا. اور پھر جو ہے وہ معاف کرنے والے ہیں، اور وہ جو ہے غصے کو پی جانے والے ہیں. وہ ان لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں جو مان لو جو ہے غلطی ہے تو ٹھیک ہے بھی چلو میں نے معاف کر دیا، اللہ کے خاطر میں نے معاف کر دیا. اور وہ کیا ہے؟ محسن ہیں، نیکوکار ہیں. اور پھر ان کی خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اگر کوئی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، کوئی ان سے بدکاری ہو جائے، کوئی بے حیائی ہو جائے، تو وہ اگر یہ اپنے آپ پر کوئی ظلم کرنے، کوئی بھی ایسا گناہ کر بیٹھے ہیں جو کہ اسلام میں یا قرآن کے مطابق جو ہے گناہ ہیں،
تو وہ فوری اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے اس کی بخشش طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. تو اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو ہے کسی کو معاف کر دے. اور پھر یہ لوگ جو ہے اپنی اس غلطی پر واپس پلٹ کے کبھی نہیں آتے. ایک بار غلطی ہو گئی لیکن پھر دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرتے. اب آپ دیکھیے کہ ان مومنوں کی جو ہے جو صفات، جو خصوصیات یہاں بیان کی جا رہی ہیں، اس کے باوجود پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں تو یہ جو ہے ان کا بدلہ کیا ہے؟ معافی ہے. ارے بھائی وہ لوگ تو نیک کام کرتے رہے، پھر معافی کیا ہے بھائی؟ یہ معافی کس بات کی؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اسلام ہمیشہ اپنے ماننے والے کو ایک غلام سے زیادہ کچھ بھی نہیں سمجھتا. یعنی غلام ہمیشہ یہ نہیں سمجھیے کہ غلام زندگی بھر سب کچھ کرتا رہے، اپنا خون پسینہ بہا دے اپنے آقا کے لیے، اپنا دل نکال کر پیش کر دے، اپنی آنکھیں نکال کر پیش کر دے. اس کے باوجود غلام چونکہ غلام ہیں، ہمیشہ اس کو اس بات سے ڈرتا رہنا ہے کہ آقا کہیں اس سے ناراض نہ ہو جائے. غلام کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ یار میں نے اتنا سب کچھ آقا کو دے دیا. نہیں، اس سے غلام کو یہ کہا گیا کہ نہیں بھائی تیری زندگی، تیرا سب کچھ آقا ہی کا تو ہے نا. زندگی دی ہوئی اسی کی تو تھی، زندگی دی ہوئی اسی کی تو تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. صحیح ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ زندگی دی ہوئی اسی کی تو تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یعنی ایک مومن اصل میں غلام ہوتا ہے. اور میں جو کہتا ہوں کہ یہ اصل میں کسی اور کا نہیں بلکہ عربوں کا غلام ہے. عربوں نے یہ چاہا کہ وہ اہل دنیا کو، یعنی جو ہے یہ دنیا والوں کو اپنا غلام بنائے. تو انہوں نے اس آئیڈیالوجی کو جس طریقے سے تراشا، واقعی جو ہے کمال کا آئیڈیا ہے، کمال کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا مطلب پیس نہیں ہے بلکہ سبمیشن ہے. کس کے سامنے؟ اس خدا کے سامنے جس خدا کو عربوں نے تراشا. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود جو غلام ہیں، مومن اپنے آپ کو جو کہتا ہے مومن ہوں، اصل میں وہ غلام ہوتا ہے ذہنی طور پر. تو وہ زندگی بھر سب کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی جو ہے اس بات کے لیے ہمیشہ پریشان رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اس کا آقا اس پر ناراض نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بخشنے سے جو ہے انکار کر دے. تو اب یہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا بدلہ کیا ہے؟ ان کا بدلہ ہے معافی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ بات بالکل ایسی ہے کہ ایک آقا جو ہمیشہ تخت پر بیٹھا رہتا ہے اور اس کے دائیں بائیں دو غلام ہیں. اچھا، وہ سچ والا جی، غلام اس میں جنت کتنے ہیں؟ ایک ہے کیا ایک سے زائد ہے؟ اب یہ جنات جو ہے اصل میں یہ پلورل ہے، جمع کی شکل میں ہے. اور پھر تو ایسے جنات کی محسوس جو ہو ہے، رہا ہے کہ کئی جنتیں ہیں ایسی. ہاں کئی جنتیں ہیں. جی ہاں، کئی جنتیں ہیں. یہ بات تو ہے. ہو سکتا ہے ایک ایک مومن کے لیے کئی جنتیں ہیں. عجیب معاملہ یہ نا، اصل میں بات یہی ہے کہ یہ اس طرح کا جنت باغ کا بہلاوا اسلام میں اصل میں وہ ہتھ کنڈا ہے. آگ کا ڈراوا، باغ کا بہلاوا، یہ ان دو ہتھ کنڈوں کے بیچ میں اسلام کی جو ہے اصل کارستانی، اس کا سارا کام چلتا ہے. اسلام ٹکا ہوا ہے ان دو ہتھ کنڈوں کے اوپر. اسلام کی اپنی کوئی بنیادیں نہیں ہیں. اسلام کی بنیاد اصل میں یہ ہتھ کنڈے ہے. تو اب آپ ذرا تھوڑا سا امیجن کریں کہ ایک آقا تخت پر بیٹھا ہے اور اس تخت کے دونوں طرف دائیں بائیں غلام ہیں. یہ دونوں غلام بچپن سے لے کر اس عمر تک پہنچنے تک جو ہے صرف غلامی کرتے رہے، دوسرا کوئی کام نہیں. اور یہ غلام ہمیشہ اپنے آپ کو کہے گا کہ آقا 100% ہے اور میں 0. اس کیفیت، اس طرح کی مانسکتا کو لے کر یہ غلام زندگی گزارتا رہا. گزارتے آخرکار اس غلام کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہر لحاظ سے وہ آقا کی خوشنودی، آقا کی چاپلوسی، آقا کی مدح، اس کی تعریف میں اس کی زندگی گزرتی ہے. اور اس کے مرنے کے بعد اب وہ جب آقا کے سامنے پیش کیا جائے گا تو آقا اس کے کہے چل بھائی میں نے تجھے معاف کر دیا، تیرا بدلہ یہ ہے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا. یہی بات اس آیت میں کہی جا رہی کہ اولئک جزاؤہم مغفرہ، یعنی ان کا بدلہ کیا ہے؟ بخشش. میں نے معاف کر دیا، میں نے بخش دیا تجھے.
ٹھیک ہے. اور تیرے لیے جو ہے ایک انعام یہ ہے کہ تجھے ایسی جنتیں دی جائیں گی جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں اور تو ان جنتوں میں ہمیشہ رہے گا. بات ختم، بات ختم. یہ ہے بدلہ تمہارا. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ کا مطلب یہ اس طرح کی زندگی گزارنے والوں کے لیے اس سے بہتر اور کوئی بدلہ ہو سکتا ہے بھلا؟ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ کا مطلب یعنی عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے، بہترین بدلہ ہے. سمجھ آئی بات؟ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ ہو گیا آپ کا؟ انہی کا پرتیفل بدلہ ان کے پالنہار کی کشما تتھا ایسے سورگ ہیں جن میں نہریں پرواہت ہیں جن میں وہ سدا واسی ہوں گے. تو کیا ہی اچھا ہے ست کرمیوں کا یہ پرتیفل. پھل ملا ہے. صبر کا پھل میٹھا کہتے ہیں نا. زندگی بھر جو ہے وہ لوگ صبر اور جو ہے صلات سے کام لیتے رہے، وہ احسان والا معاملہ کرتے رہے، زندگی بھر نیکوکار بن کر رہے، تو اس کا پھل کیا مل رہا ہے ان کو کہ ان کا رب ان کو معاف کر دے گا. اب سمجھ رہے ہیں؟ اور ان کو ایسی جنت میں جو ہے داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. لیکن کیا تصور ہے یار. یہ تصور ان کے نزدیک سب سے بڑا اچیومنٹ نہر ہے. ہاں. یعنی قرآن میں ہر جگہ جنت کی خصوصیت ان الفاظ میں بھی جہاں بھی جنات کا ذکر آیا ہے، عام طور پر عمومی طور پر قرآن میں جہاں بھی جنات یعنی جو ہے وہ پیراڈائز ہیون کا ذکر آیا ہے، وہ وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جنتیں وہ ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اس طرح کا تصور جنت کا، پیراڈائز کا، یہ تصور، یہ کانسیپٹ ایک سوئٹزرلینڈ کے رہنے والے ہیں، ایک جو ہے وہ ناروے یا جو ہے فن لینڈ کے رہنے والے کے لیے کوئی اٹریکٹیو ہے؟ کوئی اٹریکٹیو ہے؟ اس میں کیا اٹریکشن ہے؟ فن لینڈ اور سوئٹزرلینڈ والے کے واسطے تو جہاں پہ چلچلاتی دھوپ ہے وہ اس کے لیے اٹریکٹیو ہے. برف سے اور سردی سے اتنا تنگ ہے، وہ تنگ ہے، چاہتا ہے کہ دھوپ سے. اب جیسا سائبیریا کے رہنے والے کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ وہاں پر اتنی ٹھنڈ ہوگی تو وہ کہے یار مجھے جنت نہیں چاہیے، یار نہیں چاہیے مجھے جنت، میں ویسے ہی جو ہے ٹھنڈ سے میں بیزار آ چکا ہوں، مجھے دھوپ والی جو ہے ایسی جگہ بتاؤ. لیکن قرآن میں دھوپ والی جنت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن جس جگہ پر بولا گیا اس علاقے میں چونکہ دھوپ ویسے ہی جو ہے وافر مقدار میں تھی، تو لوگوں کو ان کو ورغلانے کے لیے، ان کو بہلانے کے لیے یہ جو جس باغ کا بہلاوا دیا گیا اس میں اصل میں یہی باتیں ہیں. نہریں ہیں وہاں پر. اچھا نہریں میں دودھ کی بھی نہریں ہیں یار، شہد کی نہریں ہیں یار. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں دودھ اور شہد کی نہریں کا آپ تھوڑا سا امیجن کریں، آپ کو گھن آ جائے گی. آپ بولیں گے نہیں یار مجھے نہیں جانا ہے دودھ کی نہروں کے پاس، وہ شہد جو بہ رہا ہے نہر کی شکل میں تو مجھے وہ دیکھنا بھی نہیں ہے، آپ یہ کہیں گے. لیکن آپ دیکھیں کیونکہ ان لوگوں کو بیچاروں کو جو ہے دودھ نصیب نہیں تھا، شہد نصیب نہیں تھا، پانی بھی نصیب نہیں تھا، یعنی پانی پینے کو نہیں تھا. تو اگر جو ہے مان لیں اگر وہ پانی ان کے نیچے سے بہ رہا ہے تو یہ منظر وہ دیکھتے نہیں تھے. ان کے لیے اس میں بڑی اٹریکشن تھی. تو قرآن جس علاقے سے تعلق رکھتا ہے ان بیچارے ان بدوؤں کو، ان بدھوؤں کو یہ باتیں، اس طرح کا انداز بہت اٹریکٹ کرتا تھا، اس لیے قرآن نے وہی انداز، وہی الفاظ استعمال کیے. بات ختم. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کی کوئی اور اسپیشلٹی نہیں ہے. قرآن سراسر ایک علاقائی جو ہے سوچ ہے جو کہ اپنے وقت میں بھی بڑا بیکورڈ تھا. ظاہر بات ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے جس وقت قرآن لکھا جا رہا تھا دنیا کے کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں آلریڈی نہریں تھیں، جہاں آلریڈی دودھ وافر مقدار میں پایا جاتا تھا، لیکن قرآن وہاں اس علاقے سے تعلق نہیں رکھتا نا بھی. قرآن ایسے علاقے سے تعلق رکھتا جو ویسے ہی خستہ حال ہے. تو بیچارہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اس کا ذہن بنانے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر گیا. اور کیا قرآن میں اور اسپیشلٹی ہے کیا؟ کوئی نہیں. تو چلے جناب، تو یہاں 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. ہم نے آیت نمبر 136 تک کی تلاوت کی اور کل جو ہے 137 کی جو ہے تلاوت کی جائے گی. تب تک کے لیے ہم اپنے سبھی دوستوں، سبھی بھائیوں سے اجازت چاہتے ہیں. آج شام میں عبدالحمید صاحب
ایک جی سر بہت ہی انٹرسٹنگ جو ہے ایک ٹاپک ہے, بہت ہی اسپیشل جو ہے مطلب اسٹریم ہے. وہ اسٹریم کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ کہ حفص الکوفی اور دیگر قرآنی نسخوں کے مابین گمبھیر اختلافات. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جن راویوں کی روایت کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ان کی تعداد درجنوں ہیں, بلکہ 50 ہیں سنو, ٹھیک ہے. ان 50 راویوں میں سے, ان 50 نیریٹرز میں سے ایک نیریٹر جس کا نام ہے حفص الکوفی, اس حفص کوفی کی روایت کردہ قرآن کو آج کی تاریخ میں بڑی شہرت اور بڑی مقبولیت, بہت پاپولیرٹی حاصل ہے. اور اس کے پیچھے بھی کچھ پولیٹیکل ریزنز ہیں, وہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو اب یہ اور کئی ہیں جو اس سے زیادہ مستند ہیں, اس سے زیادہ آتھینٹک ہیں, دوسرے راوی, دوسرے نیریٹرز, لیکن ان کو اتنی پاپولیرٹی نہیں ملی. اور وہ دوسرے راویوں کا قرآن زیادہ لاجیکل ہے. اس کے اندر مطلب یوں سمجھے کہ جو الفاظ وہاں استعمال کیے گئے ہیں وہ زیادہ آپ کو اپیل کرتے ہیں, زیادہ سینس دیتے ہیں. جبکہ حفص الکوفی کا روایت کردہ قرآن کئی موقعوں پر سینس لیس ہو جاتا ہے, اس کے اندر کوئی سینس نہیں ہوتا. لیکن کیونکہ اس کو پاپولیرٹی مل گئی, یہی قرآن جو ہے مان لو دنیا میں بڑے پیمانے پر, ہیوج لیول پر بلینز کی جو ہے کاپیز بنا کر پوری دنیا میں جو ہے پرنٹ کروا کر جو ہے جو پیش کر دیا گیا. تو آج ایک عام اور بھولے بھالے مسلمان کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے, ارے یار قرآن تو ہر جگہ ایک جیسا ہے, وہ بیچارہ کیا معلوم, اس کو کیا پتا کہ اس کے پیچھے کیا سیاست چلی, اس کو کچھ بھی نہیں معلوم. تو ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ حفص الکوفی اپنے وقت میں, اپنے وقت کے علماء کے نزدیک, جس زمانے سے اس کا تعلق ہے, جس علاقے سے اس کا تعلق ہے, تو اس کے اپنے علماء اس حفص الکوفی کی روایت کردہ حدیث کو بھی لینا گوارا نہیں کرتے. مگر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی روایت کردہ قرآن کو اتنی شہرت, اتنی پاپولیرٹی مل گئی. اب آپ دیکھیں کہ چھوٹی بات ہے, یعنی اس کے اپنے وقت کے علماء اس شخص کو, حفص الکوفی کو کذاب کہتے تھے, جھوٹا, کذاب راوی, جھوٹا راوی. ہاں, متروک کہتے تھے. یعنی مطلب یہ اس کی کوئی بات کوئی لیتا نہیں تھا, اس کی ہر بات کو چھوڑ دیتے تھے لوگ. نہیں یار یہ تو کسی کام کا نہیں ہے, اس کی باتیں غلط ہیں, الٹی پلٹی باتیں کرتا ہے, یہ حدیثیں گھڑتا ہے. جب یہ شخص حدیث گھڑ سکتا تھا تو پتہ نہیں قرآن میں اس نے کیا کچھ کیا ہوگا, سوچنے کی بات ہے. لیکن آج کی تاریخ میں اس کا روایت کردہ قرآن اتنا پاپولر ہو گیا. تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے دوستو جو آج تک علماء نے اس کو نہیں چھیڑا. یہ ایک ایسا چبھتا ہوا, ایک ایسا انتہائی تشویشناک سوال ہے جس کا جواب جو ہے علماء کے پاس نہیں ہے. تو میں اس سوال کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ پورے کا پورا ایک کتابچہ ہے, یہ آرٹیکل ہے تقریباً جو ہے 25-26 پیجز کا, اور میں نے اس آرٹیکل کو یا اس کتابچے کی تیاری میں لگ بھگ 50 یا 52 جو سورسز ہیں, جو کتابیں ہیں, ان کا مطالعہ کیا. وہاں سے میں نے کیا کیا کچھ جو ہے وہاں سے لیا, یہ پوری 50-52 کتابوں کا نچوڑ ہے, یہ اس کا نیکٹار ہے. تو کافی کچھ محنت کر کے میں نے اس آرٹیکل کو تیار کیا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کے سامنے آئے اور لوگ اس کو سنیں, اور جو ہے آگے چل کر اس کو ہم کتابی شکل میں بھی جو ہے پرنٹ کروائیں گے. اس کے بعد وہ جو آپ نے آرٹیکل لکھا ہے وہ پورا آج ہم کرنے والے ہیں کہ اس کے پارٹس بنائیں گے سچ والا جی؟ اب دیکھیں گے, اگر مان لیں 2 گھنٹے کے اوپر جا رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ شاید 2 گھنٹے کے اوپر جائے گا. تو اگر ایسا ہے تو جو ہے ہم اس کو 2 یا 3 بھاگوں میں جو ہے ہم پیش کریں گے, کیونکہ مجھے کچھ تفصیل بتاتے ہوئے جو ہے میں وہ ساری باتیں میں دنیا کے سامنے رکھوں گا. اور پھر وہ جو ڈفرینسز ہیں, جو گمبھیر اختلافات پائے گئے ہیں, ڈفرینٹ ورژنز آف قرآن. لوگوں کو یہ بھی نہیں بتایا کہ قرآن کے ورژنز ہوتے ہیں. ہاں ورژنز ہوتے ہیں, قرآن کے کئی ورژنز ہیں, 20 ورژنز ہیں یہ, اور پھر 20 کے علاوہ بھی بہت سے ورژنز ہیں جن کو جو ہے شواذ کہتے ہیں یا شاذہ کہتے ہیں, قراءات شاذہ, جن کو اتنی زیادہ شہرت نہیں ملی. ان تماموں کو میں نے جمع کر کے کہ یوں تو یہ جو ڈفرینسز ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہیں. یعنی ایک ورژن آف قرآن کو آپ دوسرے ورژن آف قرآن سے ٹیلی کریں گے تو آپ کو یہ ہزاروں کی تعداد میں ڈفرینسز ملیں گے. تو میں نے ان ہزاروں ڈفرینسز میں سے صرف 101
जो डिफरेंसेस हैं मैंने उनको इसमें जमा किया है। अगर मैं हजारों को जमा करा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबी बात हो जाएगी, इसलिए मैंने शॉर्ट में उसको सिर्फ 101 डिफरेंसेस को जो है मैंने लिया है, और मैं वो कौन कौन सी किताबों से, कहाँ कहाँ से, किस किस जो है वो सोर्स से मैंने ये सारी बातें हासिल की हैं, मैं उनको पहले पेश कर दूंगा ताकि लोगों को पता चले कि कौन कौन सी किताबों का निचोड़ है मेरा ये आर्टिकल। उसके बाद फिर मैं जो सारी बातें वो उसमें कुरान के मुतालिक भी रहेंगी, इस्लाम के मुतालिक भी, इस्लाम की तारीख से मुतालिक भी, और फिर जो है वो पैगंबर इस्लाम के बारे में सारी बातें जो मुख्तसर, यूँ तो डिटेल तो बहुत ज़्यादा है, मैं शॉर्ट में ये जो बेसिक जो पॉइंट्स हैं इन पर जो है मैं रोशनी डालता हुआ मैं अपनी बातें आप लोगों के सामने पेश करूँगा। तो आप लोग शाम में 8 बजे इसके लिए तैयार हो जाएँ। तो मेरे साथ जो है हमारे अब्दुल हमीद साहब रहेंगे, और फिर हम कोशिश करेंगे कि बड़ी वजाहत के साथ आप लोगों के सामने ये इंतहाई द मोस्ट, यूँ समझिए कि सीरियस जो है मैटर है, इतना इंपॉर्टेंट मैटर है, इतनी अहम बातें हैं जो दुनिया के सामने आनी चाहिए, जो आज शाम में 8 बजे हम पेश करने जा रहे हैं। तो मैं सभी अपने भाइयों, सभी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़रूर इस प्रोग्राम को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आप खुद भी इसको सुने और इस पर गौर करें, और अपने जितने भी जानने वाले हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो मोमिन भाई हैं, उन तक ये बातें पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मैंने उनको मोमिनों की जो ज़बान है उर्दू, जो कि बहुत आसानी के साथ ये लोग समझते हैं, मैं उनको उसी ज़बान में मैंने उसको जो है लिखा है। और उसके बाद आगे चलकर इस आर्टिकल को हिंदी में भी जो है ट्रांसलेट किया जाएगा और अंग्रेजी के कालिब में भी ढाला जाएगा। तो बहरहाल देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। तो चलें दोस्तों, अब हम मिलते हैं 8 बजे, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। हम एंड करेंगे।